सिपाही साहबा जी जिंदाबाद। पाकिस्तान की धरती पे सिद्दीक अकबर के गुस्ताख के कानून बनेगा इंशाअल्लाह। वजह शोहरत आप के वालिद जो हैं मौलाना आजम तारिक साहब, मतलब ज़बान ज़द आम है, उनका नाम आता है और सिपाही साहबा। सिपा साहबा की बुनियाद कब डली, क्या वजूहात थी जो सिपा साहबा को लाया गया? पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत उस वक्त महसूस की गई जब 79 में ईरानी इनकलाब आया और वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में उर्दू ज़बान में लिटरेचर छपकर पाकिस्तान में आया और उस लिटरेचर में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के बारे में ऐसी तहरीरें मौजूद थी जिनको ज़बान पर लाना भी मुमकिन नहीं। सहाबा कराम ज़ाहिर है, इनमें कौन सी शख्सियत, कौन से ऐसे अशखास थे जिनकी गुस्ताखी सबसे ज़्यादा हुई है? जब ये गुस्ताखियाँ आई तो इनमें से सबसे पहले ये फैसला किसने किया कि सिपाही साहबा नाम की तंजीम को हम लॉन्च करते हैं इसकी अगेंस्ट? मौलाना हक नवाज जंगवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी और उसमें इब्तदान 29 लोग, उसके बाद फिर इसमें इजाफा हुआ और शहर के ही तकरीबन 150, 200 फिर 300 के करीब लोग इसमें शामिल हो गए। तो मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहली मरतबा जब कराची में आए तो वो हैरान थे, झंडे लोगों के पास हैं, हजारों की तादाद में कराची एयरपोर्ट पर लोग उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे हुए और उनको मौलाना लीड आजम करने तारिक वाले साहब ले मौलाना आए। आजम तारिक साहब। हक नवाज जंगवी साहब की जो शहादत हुई है वो जरा उसको तो खोलो। 1990 को 22 फरवरी को उनको उनके घर की दहलीज पर गोलियों का निशाना बनाया गया और वो जामे शहादत नोश कर गए। मौलाना आजम तारिक साहब की जब शहादत हुई, आप कहाँ थे, फैमिली कहाँ थी? वो घर से रवाना हुए, असर मगरिब के दरमियान में हमें इत्तला आई कि उन पे हमला हुआ है। मगरिब की नमाज के आसपास उन्होंने कंफर्म किया कि वो शहीद हो गए। थोड़ा सा हमले की डिटेल बताएंगे, किस तरीके से हुआ था? लोग बाइक पे थे या क्या थे? टोल प्लाजा के एक गेट से अब्बू जी की गाड़ी क्रॉस हो रही थी और दूसरे से लैंड क्रूजर पे हमलावर की गाड़ी गुजरी। उन्होंने गाड़ी सामने लाकर जो फ्रंट सीट, दरमियान वाली और उससे पीछे वाली तीनों सीटों से एकदम उन्होंने बर्स्ट खोल ब्रेस्ट खोल दी। असर मगरिब के दरमियान में हमें इत्तला आई कि उन पे हमला हुआ। थोड़ी देर में मैंने फिर रब्ता किया तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि हामिद मीर साहब चूंकि अब्बू जी के अच्छे दोस्त थे तो वो कह रहे थे कि ये मौलाना आजम तारिक नहीं है, ये किसी और शख्स पे हमला हुआ है। लेकिन जाहिर है हम कॉल कर रहे थे और आगे से कॉल अटेंड नहीं हो रही। इस्लामाबाद में हमारे पार्लियामेंट लॉजेस में सेक्रेटरी रहते थे, उन्होंने वो कॉल उठाई और बताया कि मौलाना पर ही हमला हुआ है, वो शहीद हो गए। वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त जिस किताब का मुताला कर रहे थे उस किताब का नाम था मनाक़िब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उस किताब को पढ़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। उन पे हमले कितने हुए थे? 13 हमले। आज के दौर में हजरत हम आहंगी कैसे मुमकिन है तमाम मसालिक में? इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह रख के, लेकिन एक पेज पे एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बात सुनना और अमन व अमान की सूरत कायम रहना कैसे मुमकिन है? दुनिया में मानना भी मजहब है और दुनिया में ना मानना भी मजहब है। जैसे यहूदियों ने हजरत ईसा को भी नहीं माना और हमारे नबी को भी नहीं माना, लेकिन दुनिया में ना मानने वाले को गाली देना कभी भी मजहब नहीं होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर कोई ना मानता है तो ना माने, हजरत उमर फारूक को कोई नहीं मानता ना माने, हजरत उस्मान को कोई नहीं मानता ना माने, लेकिन उन पे गाली देना और गाली देने वाले को कहना ये बहुत बड़ा अजर है, ये बहुत पसंदीदा है, इस नजरिए के साथ दुनिया में किसी जगह अमन कायम हो सकता है? पहली गाड़ी अगर मैं पूछना चाहूँ, पहली गाड़ी कौन सी थी? मेरे पास SSR X था 97 मॉडल, उसके बाद फिर टाइगर, फिर रेवो, फिर अभी तक तो रेवो ही चल रहा है। रेवो तो अब तो फिर हजरत रेवो और फिर जाहिर है आपके सिक्योरिटी के भी मामला, वो एक मामला होता है। ये वाहिद MP हैं जिनका कोई ना कोई स्कैंडल है, ना कोई करप्शन में कोई मसला है। लोग यहाँ पे गरीबों के हक में खड़े होते हैं और खुद अमीर हो जाते हैं। क्या अजीब आपने बात है। बहुत बड़ी बात की। मुफ्ती तारिक मसूद या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा? तारिक मसूद साहब ऑलवेज बेस्ट। डॉक्टर इसरार साहब या मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब? मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब। मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। मशहूर है इनके वालिद का नाम, मजहबी तंजीम है इनकी पहचान, पाकिस्तान राह हक पार्टी के पार्लिमानी लीडर आज हैं हमारे मेहमान
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل خیریت, اللہ کا شکر, الحمدللہ. سپاہ صحابہ, جی زندہ باد. وجہ شہرت آپ کی جو ہے, اور ظاہر ہے آپ کے والد جو ہیں مولانا اعظم طارق صاحب, مطلب زبان زد عام ہے, ان کا نام آتا ہے, اور سپاہ صحابہ, صحابہ کرام کی عظمت و شان کے لیے جو آپ کھڑے ہیں, اور ہر مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ آپ کا نہیں, ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے. بالکل ایسے. سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور بہت بہت شکریہ. جی آیا نو, مرحبا, ویلکم. آپ کی بہت محبتیں ہیں, آپ نے یاد کیا اور موقع دیا. بہت عرصے سے ہم آپس میں رابطے میں تھے اور سوچ رہے تھے کہ کسی دن مل بیٹھیں گے. بہت بہت شکریہ, آج آپ آئے اور آپ نے شفقت فرمائی. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں حضرت کہ سپاہ صحابہ کی بنیاد کب ڈلی, اور کیا وجوہات تھیں جو سپاہ صحابہ کو لایا گیا, اور آپ کے فادر نے ماشاءاللہ اس چیز کے فاؤنڈر ممبر تھے, تو اس کے حوالے سے ذرا لب کشائی کریں. پاکستان میں اس کی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب 79 میں ایرانی انقلاب آیا, اور وہاں سے بہت بڑی تعداد میں اردو زبان میں لٹریچر چھپ کر پاکستان میں آیا, اور اس لٹریچر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ایسی تحریریں موجود تھیں جن کو زبان پر لانا بھی ممکن نہیں. پرنٹنگ میں گستاخی ہو رہی تھی, پرنٹنگ میں بولے اعوذ باللہ. اور یہ بھی حضرت ایڈ کر دیجیے گا کہ صحابہ کرام ظاہر ہے ان میں کون سی شخصیت, کون سے ایسے اشخاص تھے جن کی گستاخی سب سے زیادہ ہوئی ہے؟ حضرات شیخین کی گستاخیاں اس میں بہت زیادہ تھیں. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں بہت زیادہ تھیں. توبہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں دیگر صحابہ کرام کے اگر تناسب سے دیکھا جائے تو زیادہ ہو رہی ہیں, لیکن اگر ایرانی لٹریچر کی بات کی جائے تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلفائے ثلاثہ, خلفائے ثلاثہ بالخصوص, اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے بہت ہی نازیبا تحریریں جب پاکستان میں آئیں. تو دوسری سائیڈ سے جو سپاہ صحابہ کے قائدین تھے, مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے فاؤنڈر ممبرز. یہ سارے فاؤنڈر ممبر ہیں. جب یہ گستاخیاں آئیں تو ان میں سے سب سے پہلے یہ فیصلہ کس نے کیا کہ سپاہ صحابہ نام کی تنظیم کو ہم لانچ کرتے ہیں اس کی اگینسٹ میں؟ یہ اصل میں تو جنگ کے علاقے میں انجمن سپاہ صحابہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی تھی جس میں ابتداً صرف 29 لوگ تھے, اور اس کو بنانے والے مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی, اور اس میں ابتداً 29 لوگ تھے. 86 میں. 86 میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر اس میں اضافہ ہوا, اور شہر کے ہی تقریباً 150 200 پھر 300 کے قریب لوگ اس میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے اس کے دائرے کو وسیع کیا. تو مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ جب کراچی میں آئے تو وہ حیران تھے کہ ان کی تحریک کو ان کے پہنچنے سے پہلے ایک نوجوان کراچی کے لوگوں میں آگاہی کا مرحلہ مکمل کر چکا ہے, اور جھنڈے لوگوں کے پاس ہیں, اور ان کے پورے کاز سے لوگ آگاہ ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں کراچی ایئرپورٹ پر لوگ ان کے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے, اور ان کو مولانا اعظم طارق صاحب لے آئے. اعظم طارق صاحب بھائی واہ واہ واہ. تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ اچھا آپ ہیں مولانا اعظم طارق. تو پھر وہ ہمارے گھر آئے, انہوں نے وہاں ہماری لائبریری کو دیکھا, ابو جی سے ملاقات کی. تو اسی سفر سے جب وہ واپس جھنگ میں گئے, انہوں نے وہاں اپنے ان 29 اور ان قریبی 150 200 300 جو قریب دوست تھے ان سے کہا, اگر کل اس کاز کے لیے میری قربانی ہو جاتی ہے اور مجھے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پورے پاکستان میں میری نظر میں ایک نوجوان عالم دین ہے جو اس تحریک کو لے کر آگے چل سکتا ہے, اس کا نام مولانا اعظم طارق ہے. واہ واہ واہ. تو پھر ان کی شہادت ہو گئی, اور اس کے بعد پھر ہمیں کراچی سے جنگ جانا پڑا. حق نواز جنگوی صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ذرا اس کو تو کھولیں. مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ 22 فروری 1990 کو
انہوں نے جنگ سے انتخاب میں حصہ بھی لیا تھا عابدہ حسین کے مقابلے میں 88 میں، ٹھیک ہو گیا، اور اس وقت انہوں نے تقریباً 38 سے 40 ہزار ووٹ لیے تھے، صحیح ہے، اور 1990 کو 22 فروری کو ان کو ان کے گھر کی دہلیز پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل کہ وہ قومی اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لے رہے تھے، تو یہ بات انہوں نے اپنی زندگی میں طے کر دی کہ ہم اس گستاخانہ لٹریچر کے خلاف اور ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے ہمارا راستہ سیاسی راستہ ہوگا، ہمارا راستہ قومی اسمبلی کا راستہ ہوگا، ہمارا راستہ آئینی راستہ ہوگا۔ ٹھیک ہو، ان کی شہادت کے بعد پھر مولانا ایثار القاسمی ان کی جگہ پر آئے، وہ صرف 11 مہینے رہے اور وہ ممبر نیشنل اسمبلی بنے اور ان کو شہید کر دیا گیا، اچھا انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ او ہو، پھر مولانا اعظم طارق ان کی جگہ پر گئے، 3 مرتبہ میرے ابو جی MN رہے، 4 مرتبہ MP رہے کہ وہ ہر انتخاب میں دونوں سیٹوں پہ منتخب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر اسی کاز کو اس آئینی راستے سے آگے لے جانے کی کوشش کی، اور 2003 6 اکتوبر قومی اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہوئے، یعنی آئینی راستے کی طرف جاتے ہوئے ٹائم 4:17 پر شام کا، اس کو ذرا کھولیں، اس کو ذرا واقعے کو ذرا کھولیے گا۔ مولانا اعظم طارق صاحب کی جب شہادت ہوئی، آپ کہاں تھے، فیملی کہاں تھی، اور وہ کیا منظر تھا؟ میں آخری سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 30 ستمبر کو ان کا ایک جلسہ تھا ایبٹ آباد کے ہاکی گراؤنڈ میں، میں اس جلسہ میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ بنوں میں شہادت سے صرف 6 دن پہلے ایک جلسہ تھا، 1 یا 2 اکتوبر رہی ہوگی، اس میں بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ پشاور قصہ خانی بازار میں جلسہ تھا، اس میں بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ اور یہ جو آخری سفر انہوں نے کیا جنگ سے، جب وہ قومی اسمبلی کی طرف جا رہے تھے، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ میں بھی ساتھ چلوں، تو فرمانے لگے کہ گھر میں بہت مہمان آئیں گے، تم ان کا خیال رکھو، تم میرے ساتھ چلے جاتے ہو، گھر میں مہمان آتے ہیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ بات ذرا بوجھل سی محسوس ہوئی کہ پچھلا سارا سفر میں نے ساتھ کیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے انہوں نے اس دن ٹھہرنے کا کیوں فرما دیا؟ تو خیر ان کا حکم تھا تو میں رک گیا۔ اور ہماری اس دن فیملی میں ایک شادی کی تقریب تھی، اس شادی کی تقریب کے لیے ایک بڑی گاڑی فیملی کے لیے انہوں نے چھوڑ دی کہ فیملی اس میں شرکت کے لیے چلی جائے، اور وہ خود چھوٹی کار میں، کہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے بعد، سیکیورٹی نہیں تھی ان کے ساتھ اس دن وہ جو بڑی گاڑی تھی ڈبل کیبن، وہ فیملی میں ایک فنکشن تھا، اس کے لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بلٹ پروف تھی؟ نہیں، بلٹ پروف نہیں تھی، لیکن وہ گن مینوں کا ایک اسکواڈ تھا ان کے ٹھیک ہو ساتھ۔ گیا، تو وہ گھر سے روانہ ہوئے، اور عصر مغرب کے درمیان میں ہمیں اطلاع آئی کہ ان پہ حملہ ہوا ہے۔ کہاں پہ؟ ہم اس وقت گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو اطلاع آئی کہ ان پہ حملہ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں نے پھر رابطہ کیا، تو مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ حامد میر صاحب چونکہ ابو جی کے اچھے دوست تھے، تو انہوں نے کہا حامد میر صاحب ٹیمز ہاسپٹل سے واپس آئے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مولانا اعظم طارق نہیں ہیں، تو یہ کسی اور شخص پہ حملہ ہوا ہے۔ تو تھوڑی تسلی ہو گئی کہ ہو سکتا ہے افواہ پہنچی ہو ہم تک۔ تو اس وقت تو میرا خیال ہے موبائل وغیرہ بھی نہیں تھے کہ رابطہ کر سکیں، اور 2003 کی بات ہے۔ موبائل تھے لیکن اس کا نیٹ ورک زیادہ وسیع نہیں ہوتا تھا، انسٹا 1، پاکٹیل، نوکیا، اس طرح کے چلتے تھے۔ حضرت کے پاس تھا موبائل اس وقت؟ ان کے پاس تھا موبائل، لیکن ظاہر ہے ہم کال کر رہے تھے اور آگے سے کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تھی۔ صحیح ہے۔ پھر میرے والد صاحب کے جو اسلام آباد میں ہمارے پارلیمنٹ لاجز میں سیکٹری رہتے تھے، انہوں نے وہ کال اٹھائی اور بتایا کہ مولانا پر ہی حملہ ہوا ہے اور میں پیمز ہاسپٹل میں جا رہا ہوں۔ تو مغرب کی نماز کے آس پاس انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے ان پہ بہت حملے ہوئے، اور ہر حملے کے بعد ہمیں یہ خبر ملتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ آپ لوگ کہاں تھے اس وقت جب یہ شہادت کی خبر ملی؟ جب یہ شہادت ہوئی تو کچھ فیملی کے لوگ گاؤں میں شادی کے لیے جا رہے تھے، میں پہنچ گیا تھا، تو میں پھر وہاں سے واپس آیا۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی حملے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حملوں سے بچا لیا۔ تو جس طرح ہر حملے کے بعد ایک بچنے کی خبر اور ان کی نئی زندگی کی خبر
ہمیں ملتی تو اس مرتبہ بھی ایک بڑی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بم دھماکوں سے اللہ نے محفوظ رکھا، راکٹ لانچر ان پہ فائر کیے گئے، اس پہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. اچھا یہ جو راکٹ لانچر سے ان پہ حملہ ہوا تھا تب بھی وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ناموس صحابہ بل پیش کرنے ہی جا رہے تھے. ان پہ حملے کتنے ہوئے تھے؟ 13 حملے ہوئے. 13 حملے. اور یہ حملہ ہوا تھا جو شہادت کا سبب بنا، تو یہ تھوڑا سا حملے کی بتائیں گے، ذرا ڈیٹیل بتائیں گے کس طریقے سے ہوا تھا؟ لوگ بائک پہ تھے یا کیا تھے؟ جگہ کون سی تھی ایگزیکٹلی؟ یہ جگہ گولڈا ٹول پلازا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو جنگ سے جب آپ جائیں موٹر وے سے تو آپ کا اسلام آباد داخل ہونے کا جو پہلا ٹول پلازا ہے وہ گولڈا ٹول پلازا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں ٹول پلازا کے ایک گیٹ سے ابو جی کی گاڑی کراس ہو رہی تھی اور دوسرے سے لینڈ کروزر پہ حملہ آور کی گاڑی گزری. اچھا. اور جیسے یہ ٹول پلازا کے اسپیڈ بریکر سے ابھی گزرے بھی نہیں تھے کہ انہوں نے گاڑی سامنے لا کر جو فرنٹ سیٹ، درمیان والی اور اس سے پیچھے والی تینوں سیٹوں سے ایک دم انہوں نے برسٹ کھول دی اور اس سے ان کے 3 گن مین اور وہ خود اور ان کے. اچھا گن مین گاڑی میں موجود تھے؟ گن مین گاڑی میں تھے لیکن ظاہر ہے کار میں اگر گن مین ہو بھی صحیح تو اس کو موقع نہیں ملتا. صحیح. تو ان کی اس وقت شہادت ہو گئی. والد صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے؟ جی آگے بیٹھے ہوئے تھے. بلکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور ان کی گاڑی میں جو دیگر کتب تھیں وہ آج بھی ہم نے اسی طرح محفوظ رکھی ہوئی ہیں. وہ کتاب جس کا وہ مطالعہ کر رہے تھے اور جس کتاب کے درمیان سے گولیاں گزر کر ان کے سر، چہرے اور سینے پر لگی، اس کتاب کا نام تھا مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. لیکن میں اپنی جو ان سے میں نے گفتگو سنی وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ہر قاتلانہ حملے کے بعد ہم خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جی کو نئی زندگی دی، لیکن ابو جی سے جب بھی ہم نے جا کے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو وہ ہر حملے کے بعد فرماتے مجھ سے پہلے میرے قائدین اور میرے ساتھی ناموس اصحاب رسول کے لیے، ناموس اہل بیت رسول کے لیے شہادت کے راستے دنیا سے چلے گئے. پتہ نہیں میرا کون سا گناہ ہے کہ مجھے بھی شہادت جیسی نعمت نہیں مل رہی. وہ ہر حملے کے بعد کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا. جب کراچی میں ان پہ حملہ ہوا تو ہمارے یہاں انجینئر الیاس زبیر صاحب تھے، اب تو وہ بھی کراچی کی ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو گئے. یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی. کہتے جب آپ کے ابو جی پہ قاتلانہ حملہ ہوا مارچ کے مہینے میں 1990 میں. اچھا نادر بھائی وہ ایسی عجیب صورتحال تھی، یعنی 1990 میں میری عمر صرف 7 سال اور ایک آدمی صبح دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کے ابو کدھر؟ تو میں نے کہا گھر پہ ہی ہیں. کہتا ہے ان کو بلاؤ. تو ابو جی بیٹھک پہ چلے گئے. ہم ناگن چرنگی کے ڈی اے فلیٹ کے سامنے رہتے تھے، ہماری رہائش تھی یہاں چھوٹی سی. تو میں دوسرے کمرے میں چلا گیا ابو جی کو پیغام دینے. ابو جی اس کمرے میں آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں گولی چلنے کی آواز آئی تو میں نے صحن والے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، وہ اندر سے لگا ہوا تھا. میں باہر کے دروازے سے گیا. جب میں نے اندر کمرے میں داخل ہوا تو والد صاحب یوں ٹیک لگی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ اور دونوں ان کے یوں پاؤں سیدھے تھے اور خون نکل رہا تھا. آدھی آنکھیں بند تھی، کھلی ہوئی تھی. تھوڑا میں نے سہارا دیا تو چارپائی پہ لیٹ گئے. اس وقت انجینئر الیاس زبیر صدیقی، اب تو وہ بھی شہید ہو گئے، تو انہوں نے فوراً ابو جی کو کچھ ساتھیوں کی مدد سے، صبح کا ٹائم تھا جمعے کا دن، انہوں نے ٹیکسی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گئے، عباسی شہید ہاسپٹل لے گئے. الیاس بھائی نے مجھے بعد میں بتایا، کہنے لگے کہ پہلے آپ کے ابو سے مجھے محبت تھی لیکن سپاہی صحابہ کا میں باقاعدہ کارکن نہیں تھا. راستے میں آپ کے ابو جی کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد میں آمادہ ہوا کہ مجھے اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے. کہتے راستے میں مولانا کو ایک جگہ ہوش آیا تو ہم رو رہے تھے. تو مولانا نے کہا الیاس رو کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا آپ کو گولی لگی ہے، پتہ نہیں آپ کی جان بچے گی نہیں بچے گی. اس حال میں انہوں نے مجھے کہا الیاس یہ تو ایک جان ہے،
حضور کی بیوی اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے اعظم طارق جیسی 1000 جانیں بھی قربان ہو اللہ سکتی. اکبر، اللہ اکبر بھائی، واہ. تو الیاس بھائی نے پھر ایک بات یہ بتائی مجھے، اور دوسری بات انہوں نے بڑی عجیب بتائی. کہنے لگے کہ جب آپ کے والد صاحب کو میں اٹھانے کے لیے آیا اور باہر ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی تو آپ کا بیٹھک کے اندر سے وہ کنڈی لگی ہوئی تھی، تو آپ کی والدہ دستک دیتی تھی وہاں سے اندر صحن سے اور پوچھتی تھی کہ مولانا کی طبیعت اب کیسی ہے، مولانا کی طبیعت اب کیسی ہے. جتنی دیر میں ہم نے ٹیکسی منگوائی، ان کو گاڑی میں رکھا، تو وہ دروازے کے پیچھے سے آواز کے ذریعے پوچھتی رہی اب مولانا کی طبیعت کیسی ہے، اب مولانا کی طبیعت کیسی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک خاتون جس کے بچے چھوٹے ہیں بہت بڑی بات. اور اس کے گھر والے کو گولی لگی ہوئی. تو الیاس بھائی نے مجھے کہا ہوش میں ہی نہ ہو بندہ. کہ یہ خاتون اپنے خاوند کے گولی لگنے پر اپنے پردے کا لحاظ کر رہی ہے اور دروازے کے اس پار نہیں آ رہی. واہ. تو یہ 2 واقعات اس نے کہا ایسے ہوا کہ مجھے یقین ہوا کہ ہمیں اس تحریک میں رہنا چاہیے. اس طرح کی زندگی تھی ان کی، جہد مسلسل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک درجات بلند کرے. آمین. اور جس کاز میں شہادت ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کاز میں ہر مسلمان ایک ہے، ایک پیج پہ. بے شک ایسے. آج کے دور میں حضرت ہم آہنگی کیسے ممکن ہے تمام مسالک میں؟ علمی اختلاف اپنی جگہ رکھ کے، لیکن ایک پیج پہ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی بات سننا اور امن و امان کی صورت قائم رہنا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں نادر بھائی، دنیا میں ایک مذہب موجود ہے جس کو عیسائی مذہب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. مسلمان اور عیسائی دنیا میں رہ رہے. یہودی نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے اور نہ عیسائی، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے. بے شک نہیں مانتے. وہ بھی دنیا میں ایک مذہب ہے اور وہ رہ رہے. لیکن دنیا میں کسی عیسائی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں، اس سے زیادہ ثواب مجھے اس بات سے ملتا ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کو برا کہتا ہوں. دنیا میں آج تک کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد پیغمبر کو اگر برا بھلا کہوں معاذ اللہ تو میرے مذہب میں اس کا بہت بڑا ثواب ہے. نہیں کہا. مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے صلی ہیں. اللہ علیہ. حضور خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المعصومین ہیں، خاتم الرسل ہیں. بے شک. حضور کے بعد جبرائیل علیہ السلام کسی انسان پر وحی لے کر نازل نہیں ہو سکتے. بے یہ شک. امت مسلمہ کا مسلمہ متفقہ عقیدہ ہے. قطعی عقیدہ ہے. بے شک. اب میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، دنیا میں ماننا بھی مذہب ہے، جیسے ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی مانا، حضرت موسیٰ کو بھی مانا، اور دنیا میں نہ ماننا بھی مذہب ہے، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانا اور ہمارے نبی کو بھی نہیں مانا. لیکن دنیا میں نہ ماننے والے کو گالی دینا کبھی بھی مذہب نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی نہ مانتا ہے تو نہ مانے. حضرت عمر فاروق کو کوئی نہیں مانتا، نہ مانے. حضرت عثمان کو کوئی نہیں مانتا، نہ مانے. لیکن ان پہ گالی دینا اور گالی دینے والے کو کہنا یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت پسندیدہ ہے، بھلا اس نظریے کے ساتھ دنیا میں کسی جگہ امن قائم ہو سکتا ہے؟ بہت صاف بات ہے، اہل سنت والجماعت کے جو مقدسات ہیں یہ امت کے مقدسات ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، حضرت امیر معاویہ، امہات المومنین. اگر کسی کا مذہب حضرت علی سے زیادہ محبت کرنا ہے تو اس سے کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا. واہ. اگر کسی کے مذہب میں حضرت فاطمہ سے اور زیادہ محبت کرنا ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. ہمیشہ دل آزاری تب ہوگی جب کوئی آدمی حضرت علی سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ لعنتیں کرے. اللہ اکبر. اب تو خیر پاکستانی آئین میں بھی یہ بل پاس ہو گیا ہے، توہین صحابہ کا 295B. جی وہ سینٹ سے بھی پاس ہوا ہے 8 اگست 2023 کو.
سینٹ سے متفقہ طور کیا پر پاس بات ہے۔ ہوا ہے. اور اہل سنت کی طرف سے تو کبھی اختلافی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کا حصہ، کیا بات، حضرت اماں فاطمۃ الزہرا ہمارے ایمان کا کیا حصہ. بات ہے، کیا بات ہے، اور اماں فاطمۃ الزہرا کی اماں خدیجہ اور اماں عائشہ ہمارے ایمان کا حصہ. بے شک امہات المومنین امہات امت کی المومنین، ماں ہے، بے امت شک کی ماں ایسا ہی، بے شک ایسے ہی. حضرت کیا خوبصورت بات ہے بھائی، واہ، بہت مزہ آ رہا ہے. اللہ کرے کہ دلوں میں اترے. مثبت بات کی آپ نے، بہت بہت اچھی بات کی. ہم نے تو اس کا ایک حل بھی پیش کیا. حل کیا ہے؟ ہم نے اس کا بہت اچھا حل پیش کیا. ہاں، جن مقدسات کی گستاخی پر جو سزا ہونی چاہیے اس پہ ہم دستخط کر دیتے ہیں، اور اہل سنت کے امت کے مقدسات کی گستاخی پر جو سزا ہونی چاہیے اس پر وہ دستخط کریں. آخر اس ملک کو آگے جانا ہے، اس ملک کو آگے جانا ہے. اور اس ملک میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اور 8 اگست 2023 کو سینٹ سے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ کاف، یہ تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر اگر یہ بل پاس کر دیا ہے تو اب آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں سننے اور دیکھنے والے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں اس ملک پہ، اگر رحم کر سکتے ہیں، تو میں یہ سوال ضرور اٹھانا چاہوں گا، اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں اب دیر کس بات کی ہے؟ قوم تو متفق ہے، سیاسی اور ساری جماعتوں نے تو اپنا فیصلہ دے دیا، ایوان بالا سے فیصلہ آ گیا. اب اسے لگام بنانا چاہیے ان گستاخوں کے خلاف جو اس دھرتی کے امن کے دشمن ہیں. آپ کی شخصیت میں والد صاحب کی کون سی ایسی خوبی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ہے جو میں نے والد صاحب سے لی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنے جنگ کے لوگوں کے ساتھ جو محبت کرتے دیکھا، اور اس تحریک کے ایک عام کارکن کے ساتھ جو ان کی محبت کو میں نے دیکھا، تو میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھوں گا اگر اس کے کسی ایک آخری درجے میں بھی میں اس کو ادا کر سکوں. انہوں نے جنگ کے لوگوں کے ساتھ جو محبت کی اور اس تحریک کے ایک عام کارکن کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، اس کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں. یعنی آپ اس کا اس بات سے اندازہ کریں، جیل میں 4000 سے زیادہ خط لوگوں نے ان کو لکھے اور انہوں نے ہر خط کا جواب دیا. مجھے پاکستان میں وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو اس وقت 6 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے. وہ مجھے کہتے ہیں ہم نے یہ چھوٹا سا خط آپ کے والد صاحب کو جیل کے ایڈریس پہ لکھا تھا، یہ ہمارا بھی جواب آیا ہوا. اتنا خیال رکھتے تھے وہ. اور جنگ کے لوگوں نے بھی پھر ان سے محبت کی انتہا کی کہ 2002 کا انتخاب انہوں نے جیل میں بیٹھ کر جیتا اور 10,000 کی لیڈ سے وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، اور 13 مہینے سے اس وقت وہ جیل میں تھے. تو میرے لیے یہ سعادت ہوگی کہ میں اپنے جنگ کے لوگوں کے لیے اور اس تحریک سے، اس نظریے سے جو کہ حقیقت میں نظریہ پاکستان ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگوں کی میں قدر کر سکوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مولانا اعظم طارق صاحب، ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں. کتنے آپ کے بہن بھائی گھر میں کتنے تھے، اور وہ بحیثیت والد صاحب کیسے تھے گھر میں، اور فرینڈلی تھے یا ایک تھوڑا سا مطلب اسپیس رکھتے تھے اور آپ لوگ ڈرتے تھے کہ ابا آ گئے؟ اور مطلب آپ ایک وہ جو ایک جیسے خاص طور پہ میرے والد صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں، ہمارے ہاں ایک ہے ان کا کہ وہ جگہ نہیں دیکھتے ڈانٹ دیتے ہیں. تو والد صاحب کیسی عادت کے تھے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہر ہے میں بہن بھائیوں میں بڑا ہوں. ہم 7 بہن بھائی ہیں. 7 بہن بھائی؟ جی، ہم 3 بھائی ہیں اور 4 بہنیں. جتنا قریب سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا، باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں تو اتنا قریب سے شاید وہ نہیں دیکھ سکے. 80s میں ہم کراچی میں تھے اور انہوں نے جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے دورہ حدیث کیا تھا. اس کے بعد پھر ہم کراچی میں ہی تھے، ناگن چرنگی، بفر زون. اور یہ 87-88 کی بات ہوگی جب میں نورانی قاعدہ اپنے ابو جی سے پڑھتا تھا، اور 30واں سپارہ بھی میں نے ابو جی سے ہی کچھ حفظ کیا. تو ایک استاد جب کلاس میں پڑھا رہا ہے اور آپ نے سبق بھی سنانا ہے، اور اگر سبق صحیح یاد نہیں ہے
تو تھوڑی سی سزا بھی ملے گی اور دوبارہ پھر اسے یاد کر کے آپ کو سنانا ہے. تو استاد کی 5-6 سال کی عمر میں جو استاد اور شاگرد کی وجہ سے ہمارا ایک تعلق قائم ہوا، اس کی وجہ سے بہرحال ایک تھوڑا سا ادب احترام کا ایک گیپ تو بہرحال تھا. اور یہ گیپ رہا پھر 2000 تک رہا. پھر جب میں ذرا ایج میں بڑا ہو گیا تو بعض باتوں میں پھر میں مشورہ دیتا تھا، بات کرتے تھے، تو ذرا ہم تھوڑا کلوز ہو گئے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا فاصلہ رہا، چونکہ میں نے ان سے پڑھا تھا اس وجہ سے بھی. اور شاید ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ان کو اپنے استاد کی حیثیت سے بھی دیکھا اور اپنے قائد کی حیثیت سے بھی دیکھا. جس تحریک کے ساتھ وہ اپنی زندگی اور موت کے فاصلے برابر کیے ہوئے اور چل رہے تھے، اور شب و روز میں ان کو ایک کارکن کی طرح دیکھتا تھا. اور میں اپنے لیے اس طور پر اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا تھا کہ میں نے اگر ان سے مصافحہ کیا تو میرے اندر ایک خوشی تو تھی کہ میں نے اپنے والد صاحب سے ملاقات کی، لیکن ایک کارکن کے طور پہ اپنے لیڈر سے ملنے کی جو خوشی ہوتی ہے، میں اس احساس کو بھی اپنے اندر محسوس کرتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کاز کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کیا ہے. گھر میں کیسی طبیعت تھی ان کی؟ جتنا مجھے یاد ہے، شاید یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہ آئے، میں نے ان کو گھر کی زندگی میں اور باہر کی زندگی میں ایک فکر مند عالم دین کے طور پر دیکھا. اچھا. جس میں بہت ذہن پر میں زور بھی دوں تو چند باتیں ہوں گی جس میں میں نے ان کو دیکھا ہو کہ وہ بہت ہی ایک فرینک موڈ میں ہیں اور بہت اچھی ایک نارمل بات چیت ہو رہی ہے. ادروائز زیادہ میں نے ان کو تفکرات میں دیکھا. اور پھر ویسے بھی یعنی اس طور پر بھی دیکھا کہ میں نے زیادہ تو ان کو زخمی دیکھا. کبھی ان پہ کراچی میں 90 میں مارچ کے مہینے میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا. اب کئی دن وہ بیمار رہے، لوگ ان کی بیمار کرسی کے لیے آ رہے ہیں، ہاسپٹل جا رہے ہیں، گولی لگ گئی ان کو. اوکے. پھر اس کے بعد آگے جیلوں میں جانا شروع ہو گئے. اب 6 سال کی تو ان کی جیل ہے. وقفے سے جو انہوں نے قید کاٹی وہ تقریباً 6 سال کا عرصہ ہے. تو قید و بند میں رہے. جیل میں اب ہم ملنے کے لیے جائیں تو ایک جیل کی جو ملاقات ہے اس میں وہ ماحول تو نہیں ہوتا نا. اس میں تو آپ کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ملاقات کے لیے ملے گا اور اس میں خیریت کے علاوہ پھر باقی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ہمارے متعلق نہیں، بڑوں کے متعلق ہیں کہ اس کا کیا چل رہا ہے، باقی چیزیں کیا ہیں. پھر رہا ہوئے تو ایسی عجیب صورتحال تھی کہ لاہور سیشن کورٹ میں وہ پیش ہونے کے لیے آئے، اور لاہور سیشن کورٹ میں جنوری کے مہینے 97 میں بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں ان کے ساتھ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی تھے. ان کی شہادت ہو جاتی ہے اور ابو جی کو 114 زخم آ جاتے ہیں. اب جب ابو جی کو 114 زخم ہے اور وہ ہاسپٹل سے پھر گھر آئے اور ریکور ہونے میں ایک لمبا ٹائم، تو صورتحال بھی گھر میں ایک ایسی تھی کہ اس طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں جاتا تھا کہ ایک نارمل گپ شپ والا ماحول ہو. اور گھر میں مہمانوں کا رش اور ابو جی کی مصروفیات. پھر صرف 5 سال کا عرصہ ہے جو ان کی قیادت میں ان کو ملا کہ وہ قید میں نہیں تھے اور صحت مند تھے. اس میں انہوں نے پاکستان اور پوری دنیا کو وقت دیا. اس میں ملا کے جو مجھے زیادہ وقت ملا وہ تو ان کے ساتھ سفر کرنے میں ملا ہوگا. ٹریول کرتے رہے ان کے ساتھ ملک میں اور جنگ میں. تو اس طور پر یہ ایک تحریکی زندگی تھی، گھر میں بھی، باہر بھی، ہلکے میں بھی. اچھا، ذاتی پسند جاننا چاہوں گا میں. تھوڑا سا پوڈ کاسٹ ذرا سنجیدگی کی طرف کچھ زیادہ ہی چلی گئی ہے، تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ کی ظاہر پسند علماء کرام سے شروع کرتے ہیں. اے ہے کیا بات ہے. مفتی طارق مسعود یا انجینئر محمد علی مرزا؟ طارق مسعود صاحب آلویز بیسٹ. کیا بات ہے. مفتی طارق مسعود یا ڈاکٹر اسرار صاحب؟ ڈاکٹر اسرار صاحب. ڈاکٹر اسرار صاحب یا مولانا اسحاق صاحب؟ مولانا اسحاق مدنی فیصلہ آباد. ڈاکٹر اسرار صاحب. ڈاکٹر اسرار صاحب یا مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب؟ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب. مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب؟ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب. مولانا صاحب یا مفتی محمد نعیم صاحب جو مرحوم ہو گئے؟ مفتی نعیم صاحب مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کے اساتذہ میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی نعیم صاحب کا ہی فیض تو ہے جو مولانا اورنگزیب فاروقی میں نظر آ رہا ہے. تو ان میں سے ایک لے کے چلنا ہے، پھر آگے چلیں گے پھر انشاءاللہ. ہمارے بزرگ ہیں مفتی نعیم صاحب. مفتی نعیم صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب؟
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या मौलाना तारिक जमील साहब? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या अल्लाह आपका भला करे, वो फिर मुनासिब नहीं होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी पे हम ख़त्म करेंगे, ठीक हो गया, ज़बानें बंद हो जाएंगी मुफ्ती तकी उस्मानी पे। और हज़रत खाने में क्या पसंद करते हैं, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। पुलाव या निहारी? पुलाव। पुलाव या हलीम? पुलाव। इत्तफाक से पुलाव ही बनाया हुआ है। पुलाव या कढ़ाई? कढ़ाई चिकन में हो तो ठीक है, अच्छा, यानी देसी में हो। देसी मुर्गी। हाँ, मैंने यही कहा, मैं चिकन की तरफ कहाँ चलेगा। ठीक है, चिकन देसी मुर्गी की कढ़ाई या हांडी? देसी की। कढ़ाई देसी या चपली कबाब? कढ़ाई। कढ़ाई या चरगा? कभी कभी चरगा। मतलब कभी कभी चरगा से चरगा रख लेते हम। चरगा या टिक्का? टिक्का। टिक्का या मंदी? मंदी तो मंदी है। मंदी तो मंदी है, और मंदी पे रोकूंगा मैं। अच्छा जी, यूके या यूएसए? यूके कर लें। यूके या श्रीलंका? यूके। यूके या बांग्लादेश? बांग्लादेश। बांग्लादेश या यूएई? बांग्लादेश। बांग्लादेश या कतर? कतर। कतर या मलेशिया? मलेशिया। मलेशिया या तुर्की? तुर्की। तुर्की या इजिप्ट मिस्र? तुर्की। तुर्की या जॉर्डन? तुर्की। तुर्की या सऊदी अरेबिया? आए सऊदी अरेबिया। बेशक बेशक, हरमैन जहाँ पे हरमैन शरीफैन मौजूद है वहाँ पे तो फिर हरम कोई तो शक हरम है जी। पहली गाड़ी अगर मैं पूछना चाहूँ जो ज़ाती तौर पे आपने ली हो या चलाई हो, पहली गाड़ी कौन सी थी? मेरे पास SSR X था 97 मॉडल। ठीक है, और उसके बाद? उसके बाद फिर टाइगर, फिर रेवो। रेवो, फिर? अभी तक तो रेवो ही चल रहा है। रेवो तो अब तो फिर हजरत रेवो, और वो फिर जाहिर है आपके सिक्योरिटी के भी मामला, वो एक मामला होता है। पोर्शे या रेंज रोवर? रेंज रोवर। रेंज रोवर या लेक्सिस? रेंज रोवर। रेंज रोवर या अकॉर्ड? रेंज रोवर। रेंज रोवर या बेंटले? रेंज रोवर। रेंज रोवर या निसान पेट्रोल? रेंज रोवर। रेंज रोवर या BMW? BMW। BMW या मर्सिडीज? मर्सिडीज। मर्सिडीज या ऑडी? मर्सिडीज। मर्सिडीज या मस्तांग? मर्सिडीज। मर्सिडीज या बुगाटी? बुगाटी कहते हैं आप। बुगाटी कहते हैं, दुनिया में इससे बड़ी गाड़ी कोई नहीं। आपकी चाहत पे कर लेते। बुगाटी। क्या बात है, क्या बात है हजरत, बाहो बहार शख्सियत, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीफ़ वक्त पे होनी चाहिए, बुराई 5 मिनट पहले इंसान को कर देनी चाहिए किसी की अगर हो तो। जो तारीफ़ है तो वक्त पे है। ये वाहिद MP हैं जिनका कोई ना कोई स्कैंडल है, ना कोई करप्शन में कोई मसला है, कोई घपला है, और ना कोई बड़े बड़े बंगले हैं, ना कोई बहुत कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है। तो ये ज़ाहिर है ये चीज़ काबिल तारीफ़ है। लोग यहाँ पे गरीबों के हक में खड़े होते हैं और ख़ुद अमीर हो जाते हैं। कमाल। क्या अजीब आपने बात है। बहुत बड़ी बात की। लेकिन ये आप माशाल्लाह जो ज़ोहद की बात अगर आप करेंगे फिर मौला अली की, तो वो फिर नज़र आनी चाहिए कि भाई सामने खुद भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये पैसा क्या अच्छा नहीं लगता? नादिर भाई, हर किसी को ही दुनिया में फकीर से लेके बादशाह सबकी ज़रूरत है पैसा। ज़रूरत भी है, और इंसानी मिजाज में भी ये होता है कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहना। ये जो बातें आपने मेरी तरफ मंसूब की, असल में मैं ये समझता हूँ कि ये वो सबक है जो मैंने मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह से पढ़े हैं। मैं एक दफ़ा जेल में उनसे मिलने के लिए गया, और मैंने उनसे ये कहा कि जिस घर में हम रहते हैं वो छोटा सा घर है, तो बाज़ दोस्त ये मशवरा दे रहे हैं कि हम इस घर को ख़रीद लें। तो चौंक के मेरी तरफ देखा और फरमाने लगे कि अच्छा, तो तुमने कब से ये सोचना शुरू किया कि दुनिया में हमारा अपना मकान होगा?
मोमिन का घर तो जन्नत में होता है, भाई वाह मोमिन का घर तो जन्नत में होता है, वाह, तो तुम ये सोचते हो कि दुनिया में हमारा घर होगा। तो हमारी तरबियत उन्होंने इस तौर पे फरमाई। तो आज भी घर आपका किराए पे? वो एक घर है, हमारा ज़ाती नहीं है, 3 मरले में हमारा तीन ऑफिस है, मरला। 3 मरले में हमारा घर है, उसमें हम तीनों भाई रहते हैं, ओए होए होए होए, ऊपर की मंजिलों में बाकी भाई रहते हैं। माशाल्लाह काबिले तारीफ है। आए बंठन के शहरे खामोशा में वो कब्र देखी जो मेरी तो कहने लगे, आज इतनी तो इसकी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा लगा अल्लाह। हजरत, और आपकी सारी अच्छी चीज़ों में हम आपके साथ हैं, और उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक इत्तेहाद उम्मत कराए। आमीन आमीन। आपने कुछ कहना इत्तेहाद की बात की, तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे सुनने वालों की नज़र हो जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत का सबसे पहला जो इत्तेहाद हुआ है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पे हुआ है। भाई वाह, सकीफा बनी सैदा, वाह, इजमाए जहाँ सहाबा। जी, अब आप उसमें देखें, उसमें हज़रत मिक़दाद भी आ गए, अबू ज़र भी आ गए, सलमान भी आ गए, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए। आज सुबह मैं एक जगह बयान कर रहा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि इस्लामी सरहदों पर लड़ने वाली फ़ौजों के साथ जाकर मैं भी इस्लाम के लिए तलवार उठाऊँ। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने मशवरा दिया, आप ना जाइए, आप उस चक्की की किल्ली हैं, जब तक कायम है भाई ये वाह, इस्लाम वाह, यूं ही आपको फैलता कुछ हो रहेगा। गया तो क्या बात है, क्या अच्छी बात। इसलिए इत्तेहाद की पहली अलामत बुनियाद उम्मत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी बेशक अल्लाह बेशक, तआला। इसमें हजरत आपने बहुत असहाब का नाम लिया, इसमें मौला अली का भी डालते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि क्या बात है भाई, मौला अली की, मन कुंतु मौला फहाजा अली उन मौला, क्या बल्कि मौला अली की फजीलतें हैं। जब एक मौके पर एक रिवायत में अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरख्वास्त की हज़रत अली से कि आप जनाजा पढ़ाएं, बेटी नबी की है, माँ हसन हुसैन की है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस जमात में अबू बकर मौजूद हो, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उस जमात में किसी के लिए जायज़ नहीं कि इमामत के मुसल्ले पे आ जाए। क्या बात है भाई, वाह, इस दर्जा एहतराम, वाह, इस दर्जा एहतराम। क्या बात। और आखिरी बात तो ये है इस सिलसिले की कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन अक़दस से पैदा होने वाली बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी निस्बत जनाब उमर इब्न ख़त्ताब से कर दी। अब पीछे कोई चीज़ बाकी रह गई है जिसको मज़ीद कुरेदा जाए, देखा जाए, ये समझने के लिए कि कितना करीब थे। ये तो 2 उंगलियों से भी ज़्यादा करीब थे। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दीन दे, और जो मिशन आप लेके चल रहे हैं उसके लिए हमारी बहुत दुआएं। अल्लाह पाक आपको ज़वाल नेमत से बचाए। आमीन आमीन। अल्लाह हम सबको निफाक एतकादी से महफूज करे, आमीन और अल्लाह पाक आखिर में बस राज़ी हो जाए। आमीन आमीन। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मौलाना माविया साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।